अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको एक बार फिर से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हब में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है ज़काउल्लाह और हमारे साथ मौजूद हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स हब का एक्सपर्ट शुजात आलम। वेलकम शुजात आलम बाई टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। आज हम बात करते हैं बहरिया टाउन रावलपिंडी पे। तो शुजात भाई, आप ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करें कि जो बहरिया टाउन रावलपिंडी है वो क्या है, कहाँ पे है, कैसा है? अच्छा, आज आपने बेरिया टाउन रावलपिंडी सेलेक्ट किया फॉर डिस्कशन। तो बेरिया टाउन रावलपिंडी बेरिया टाउन का सबसे पहला प्रोजेक्ट है जो उन्होंने शुरुआत हुई। और इसको बनाने का मकसद मलिक रियाज का यही था कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो जो मतलब आम तबके के लोग हैं, उनको वो तमाम सहूलियात प्रोवाइड कर सके जो फॉरेनर्स को होते हैं। तो साउथ एशिया में ये जो हाउसिंग स्कीम है, प्राइवेट हाउसिंग स्कीम बेरिया टाउन जिसका नाम है, तो ये सबसे टॉप नॉच कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले इन्होंने दुबई और एमिरेट्स के जितने स्टेट्स है उनकी आर्किटेक्चर को कॉपी करके वो रिप्लिकेट किया बेरिया टाउन के डिजाइन में। और उसको काफी पजीराई हासिल हुई। जो इनके मतलब एम्यूनिटीज है जो इन्होंने वादे किए, तो वो इन्होंने डिलीवर किए बेरिया टाउन के प्रोजेक्ट में। और इसी प्रोजेक्ट को देखकर जितनी भी आजकल आपको हाउसिंग स्कीम्स पर नजर आ रही है प्राइवेट सेक्टर में या इवन गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो इसी प्रोजेक्ट को देखकर वो डेवलप हुई है। तो पाकिस्तान का ये एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है जो सबसे पहले प्राइवेटली मलिक रियाज साहब ने शुरू किया था। और अभी तक वो एक मैं अगर ये कहूँ कि एक सिटी है, एक अलग एक सिटी बन चुकी है। कि इवन इसके अगर आप फेजेस की बात करें, फेज 1 से लेके फेज 9 तक इसके फेजेस बन चुके हैं। और एक एक फेज इसका पूरा एक सिटी जो है वो शो होता है कि बाकायदा उसमें जितनी आबादी रहती है और जितनी उसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, तो पूरा एक सिटी आपको नजर आएगा। तो बेरिया टाउन अपने जो निश का एक सबसे जो मतलब आप कह सकते हैं कि फादर ऑफ द प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं अपनी प्राइवेटली हाउसिंग स्कीम जितनी भी हैं, तो बेरिया टाउन रावलपिंडी उसी में सबसे सरफहरस्त है। और इसी प्रोजेक्ट की पजीराई को देखते हुए इन्होंने फिर आगे इसकी एक्सटेंशन लाहौर में भी की, कराची में भी की, और आगे बहुत सारे और छोटे मोटे शहरों में भी इन्होंने शुरुआत अभी और भी करनी है। जी। थैंक यू शुजात भाई। अभी आपने जो बताया कि ये एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है, तो मैं अभी मैप्स पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो मौजूद है, तो अगर आप इसे कंपेयर करें नॉर्मल रावलपिंडी की पॉपुलेशन के साथ, तो आप इसमें काफ़ी डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, लेआउट का जो है, मतलब बहुत पुराना लेआउट है रावलपिंडी का नॉर्मली, और मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी सीरीज का। अगर आप यहाँ बहरिया टाउन में आ जाएं तो लेआउट अगर आप देखें तो ये इफ नॉट एग्जैक्टली द सेम, तो मोस्ट ऑफ इट इज यहाँ जो कनाडा या और जो डेवलप मुल्क में ममालिक में जितने एग्जैक्टली लाइक दैट हैं। तो देखिए, आ, एग्जैक्टली जी। ऐसा ही है, क्योंकि आप अगर देख लें तो प्राइवेट सेक्टर को साइड पे रखते हुए अगर आप किसी प्लेन सिटी की बात करें पूरे पाकिस्तान में, तो वो सिर्फ आपको इस्लामाबाद का नाम ही नजर आएगा। कि इस्लामाबाद 1960 में जनरल अयूब खान ने एक प्लेन सिटी के तौर पे बना दिया था। और वो उसकी आई थिंक शुजात भाई के माइक में थोड़ा इशू है। प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। मैं इन द मीनवाइल मैं क्विकली आपको ये कंपेयर करता हूँ कि अगर आप एक कनाडा की एक सिटी को देख लें, फॉर एग्जांपल ओकविल में मैं रहता हूँ, यहाँ ओकविल ओंटारियो में। तो अगर आप यहाँ पे लेआउट देख लें,
تو لے آؤٹ یہ دیکھیں آپ سٹیز کا سارا کچھ اس طرح ہے کہ دیر آر ہاؤسز، دیر از گرینری ان دوز تھنگس. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سارے. اور اگر آپ ابھی میں شفٹ کرتا ہوں دوبارہ راول پنڈی کی جو بحریہ ٹاؤن ہے وہاں پہ، بحریہ ٹاؤن راول پنڈی، تو اگر آپ یہ یہاں پہ دیکھ لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو لے آؤٹ ہے وہ بالکل سملر ہے. سارے جو روڈز ہیں وہ پراپرلی آرگنائزڈ ہیں. دیر از یہاں پہ پارک موجود ہیں، یہاں پہ گراؤنڈز ہیں، یہاں پہ مسجد ہیں، سارا کچھ. اور جو ہاؤسز بھی ہیں وہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ مطلب ایک دوسرے کے اوپر. دے آر پراپرلی پلان، پراپرلی ڈیزائن اینڈ اپرووڈ فرام دا اتھارٹیز. شجاعت بھائی آپ کے آواز میں تھوڑا سا ایشو آیا تھا، پلیز اچھا، کنٹینیو ابھی فرام آپ ویئر یو کو لیفٹ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. صحیح. اچھا، میں یہی بات بتا رہا تھا آپ کو کہ اسلام آباد کو سائڈ پہ رکھ کے اگر آپ بحریہ ٹاؤن کو دیکھ لیں، پرائیویٹلی اون ایک سوسائٹی ہے، تو مجھے اسلام آباد سے بھی زیادہ ان کی جو لے آؤٹ پلان ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ کرنٹلی جتنی بھی مطلب نئے دور کے تقاضے ہیں، نئے دور کے جتنے بھی نیڈز ہے تو وہ ان کو میٹ کر رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک چونکہ پرائیویٹلی اون سوسائٹی ہے تو اس میں ان کی یہی کوشش ہوتی ہے نا کہ اپنے جو مطلب کنزیومر ہے، جو یہاں کے وزٹرز ہے یا جو یہاں کے مطلب رہائشی ہیں، ان کو اچھے سے اچھا یہ وہ پرووائڈ کر سکے، امینٹیز پرووائڈ کر سکے، ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکے. تو لوگ دڑا دڑ کیوں ادھر پہ پراپرٹی بائی کر رہے ہیں اور یہاں پہ کیوں شفٹ ہو رہے ہیں، خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی اگر رہنے کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے ان کی جو مطلب انویسٹمنٹ کا دائرہ کار ہے تو وہ یہاں بھی آگے اٹک جاتا ہے کہ یا تو انہوں نے بحریہ ٹاؤن میں لینا ہے اور یا انہوں نے ڈی ایچ اے میں لینا ہوتا ہے. اور اس کی مین ریزن یہی ہے کہ ان لوگوں نے جو کوالٹی آف لائف آپ کو دینی ہے تو اس میں کچھ خاص فرق نہیں ہوتا کہ آپ باہر رہ رہے ہیں یا پاکستان میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ اس طرح کا تو نہیں ہوتا جو فیسلٹیز آپ کو باہر کی کنٹریز میں پرووائڈیڈ ہوتی ہے، پر سم ہاؤ اس کی ایک ریپلیکا آپ کو مل سکتی ہے نا، کہ وہ آپ کو اسلام آباد کے سی ڈی اے کے سیکٹر میں نہیں مل سکتی. جس طرح ہم نے پچھلے ویڈیوز میں بھی بات کی کہ آپ کو اگر اسلام آباد میں رہنا ہوتا ہے مہنگے سے مہنگے سیکٹر میں جہاں پہ 40-50 کروڑ کا آپ کو 2-2.5 کنال کا گھر ملتا ہے، تو وہاں پہ آپ کو پولیس پیٹرولنگ کہیں بھی نظر نہیں آئے گی. کہ آپ کے بچے اگر باہر کھیلتے ہیں تو وہ سیکیور نہیں ہوتے، اور آپ خود ایون سیکیور نہیں ہوتے. آپ کو کسی بھی ٹائم پہ آپ پہ ڈاکہ پڑ سکتا ہے، آپ کی گاڑی چوری ہو سکتی ہے، آپ کی گیٹڈ کمیونٹی نہیں ہوتی پورے اسلام آباد میں. اور یہ جو ایریا ہوتا ہے نا بحریہ ٹاؤن میں، جب بھی آپ انٹر ہوتے ہیں تو وتھ پراپر سیکیورٹی ان کا ایک سین ہے. آپ ایک ان نون بندہ جو پہلی دفعہ انٹر ہو رہا ہو اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں ایک گیٹڈ کمیونٹی میں انٹر ہو رہا ہوں. ہر جگہ پہ سرویلنس کیمرے، ہر جگہ پہ ان کی پیٹرولنگ، تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار میں یہاں پہ کچھ مطلب ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتا. تو آپ کی اگر ادھر فیملی ہوتی ہے تو وہ بھی سیکیور فیل کرتی ہے. تھینک یو شجاعت بھائی. آپ نے امینٹیز اور فیسلٹیز کی بات کری. اگر آپ وضاحت سے یہ بتائیں کہ جو بحریہ ٹاؤن ہے ان کی فیسلٹیز کیا ہے، آپ آڈینس کو بتائیے پلیز. فیسلٹیز میں جو سب سے پہلے پاکستان کا ذکر ہوتا ہے تو وہ بجلی کا ایشو ہے نا یہاں پہ، کہ لائٹ چلی جاتی ہے اور پھر آنے کا نام ہی نہیں لیتی. تو سب سے پہلے تو ان کی پاور جنریشن کی اپنی کمپنی ہے، تو یہ اپنے یوزرز کو خود ہی مطلب اپنے گریڈ سے جو ہے پاور جنریٹ کر کے دیتی ہے. اور آپ کی 24/7 بجلی کی ذمہ داری ہے، چاہے بارش ہو جائے چاہے طوفان آ جائے. طوفان آنے سے بھی ان کی بجلی پہ اثر نہیں پڑتا کیونکہ انڈر گراؤنڈ ہے سارا بجلی کا. یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ آپ پہ اپنی بجلی سیل کرتے ہیں. وابڈا کا آپ کے ساتھ کوئی بھی کنیکشن نہیں ہوتا، آپ کا سارا کنیکشن انہیں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کا دوسرا جو مین پوائنٹ ہے امینٹیز میں تو وہ ہے ہوم مینٹیننس یا آپ کی کمرشل پراپرٹی مینٹیننس. آپ جہاں بھی بحریہ ٹاؤن میں رہتے ہیں تو آپ کو ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ان کو دینا ہوتا ہے مینٹیننس چارجز، اور اس میں جو ہے آپ نے ان کی طرف سے اتنی سہولیات یہ آپ کو دیتے ہیں کہ اگر آپ وہ خود سے اپنے لیے کریں گے تو اس میں اچھی خاصی آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ منتھلی بیسس پہ جائے گی. اس امینٹیز میں سے یہ آپ کو الیکٹریشین کی فیسلٹیز بھی دیتے ہیں،
اگر آپ کے گھر میں کوئی سوئچ کا مسئلہ آ جائے یا کوئی بجلی کا فالٹ آ جائے تو یہ آپ کو جو ہے اسسمنٹ دیتے ہیں فری آف کاسٹ، اس کی الگ سے کاسٹ آپ سے نہیں لیتے. اور ساتھ میں اگر گیس کا کوئی مسئلہ آ جائے یا اسی طرح کی کوئی ایمرجنسی سچویشن آ جائے 24/7 کسی بھی ٹائم، تو ان کے اپنے جو سروسز کے بندے ہیں ویریس سروسز، وہ آپ کے پاس ود ان ون فون کال پہ آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. تو یہ فیسلٹی آپ کو سی ڈی آئی میں نہیں مل سکتی. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر اسکولس کی بات کی جائے، کمیونٹیز میں بچوں کی اسکولنگ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو ہر ایک سیکٹر میں انٹرنیشنل لیول کے اسکولس، بیکن ہاؤس اور روٹس وغیرہ کے اسکول بنے ہوئے ہیں، ان کے برانچز آلریڈی بنے ہوئے ہیں، اور اسکول کا بھی ایز سچ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہاسپٹلس کی اگر بات کی جائے تو ہاسپٹلس بھی انٹرنیشنل لیول کے یہاں پہ بنے ہوئے ہیں اور آپریشنل ہے. بیریا ٹاؤن راولپنڈی ایک فل فلیج سٹی ہے. یہ اتنی ادھر آبادی رہ رہی ہے کہ اگر آپ اس کی وزٹ کریں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ تو راولپنڈی سے زیادہ کنجسٹڈ ہے. اور چونکہ ویل پلانڈ ہے تو آپ کو یہاں پہ ٹریفک جام 1 منٹ کے لیے بھی نہیں دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ ویل پلانڈ ویل آرگنائزڈ ایک سٹی بنی ہوئی ہے. اس وجہ سے ادھر آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا. اور تیسری اور امپورٹنٹ بات، اگر ہم انٹرٹینمنٹ کی بات کریں کہ آپ انٹرٹینمنٹ کی سائڈ کو اگر دیکھ لیں تو یہاں پہ آپ کو 2 ملٹی لیول ملٹی پلیکس سنیما، جو ایون اس لیول کے سنیما پوری اسلام آباد میں اور کہیں بھی نہیں ہے، وہ آپ کو ملنے کو یہاں پہ ملتے ہیں. ساتھ میں یہاں پہ پارک کی اگر آپ کوالٹی دیکھ لیں، جو پارکس یہاں پہ بنے ہوئے ہیں، تو اس طرح کے پارکس بھی آپ کو پوری اسلام آباد میں، باقی اسلام آباد میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے جو پارکس کے لیول ہے. اس طرح اور اگر آپ یہاں پہ ریسٹورینٹس وغیرہ یا جتنی بھی چیزیں یہاں پہ بنی ہوئی ہے تو وہ اگر آپ دیکھ لیں تو سو فار ٹاپ ناچ ان کی کوالٹی ہے. تھینک یو شجاعت بھائی. ابھی آپ نیکسٹ آپ آڈینس کو بتائیں کہ وہ بحریہ راولپنڈی میں انویسٹ کیوں کریں. انویسٹمنٹ کے حساب سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایک تو اگر آپ نے مطلب اس وجہ سے انویسٹمنٹ کرنی ہے کہ آپ نے رہنا ہے، تو 2 مواقع آپ کے پاس ہوتے ہیں نا. یا تو آپ نے ایک بنا بنایا گھر لینا ہوتا ہے، یا اپنے پلاٹ لے کے ایک اچھی لوکیشن پہ پلاٹ لے کے بنانا ہوتا ہے. تو اس میں فیز 1 سے لے کے فیز 8 میں پوری فیزز میں آلریڈی آبادی رہ رہی ہے اور اچھی خاصی آبادی رہ رہی ہے. وہ آپ اپنے بجٹ کے حساب سے پھر سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا بجٹ آپ کو کتنا الاؤ کرتا ہے. اور فیز 8 کی ایکسٹینشن میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو انسٹالمنٹ میں 1 سال کے انسٹالمنٹ میں آپ کو وہاں پہ پراپرٹی مل سکتی ہے. تو وہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو ایک شارٹ ٹرم کے انویسٹمنٹ کے حساب سے وہاں سے بھی رنگ روڈ راولپنڈی کی ایکسٹینشن گزر رہی ہے پھر، تو وہ آپ کو مطلب 3-4 سال کے عرصے میں آپ کو ویل ریٹرن آن انویسٹمنٹ دے سکتی ہے. اور انویسٹمنٹ کیوں کرنا چاہیے؟ انویسٹمنٹ اس لیے کرنی چاہیے بیریا ٹاؤن راولپنڈی میں کہ ایک تو ایک فل فلیج آبادی ادھر رہ رہی ہے، آپ کسی مطلب ویرانے میں نہیں جا رہے، آپ نے رہنا ہے ایک فل gated community with full security and these amenities which we have discussed earlier. کہ ان فیسلٹیز کے ساتھ آپ نے رہنا ہے. میں رجحان دیکھتا ہوں نا اوورسیز پاکستانیوں کا جو رجحان ہے وہ زیادہ تر اس سوسائٹی میں ہوتا ہے جو اسلام آباد کے رہائشی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو آبادی رہ رہی ہے، آپ بالکل کسی ویران جگہ میں نہیں رہ رہے. دوسری جو کمیونٹیز کی اگر بات کی جائے، جو اگر مثال کے طور پہ جو 2 کنال کے اگر آپ کو F10 F11 میں کم سے کم 24 سے 25 کروڑ کا ملتا ہے، وہی اگر آپ یہاں پہ 10 سے 12 کروڑ کی رینج میں لے لیتے ہیں تو isn't it a good deal for you؟ کیونکہ ایک تو فیسلٹیز آپ کو اچھی مل رہی ہے، دوسری کنسٹرکشن آپ کو اچھی مل رہی ہے، اور دوسری بحریہ کی سروسز سے آپ استفادہ حاصل کر رہے ہیں. تو آپ مطلب آدھے پرائز پہ اگر وہ چیز آپ کو مل جائے تو isn't it a good deal؟ باقی پیسے آپ کسی کاروبار میں انویسٹ کریں، کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر لیں. تھینک یو شجاعت بھائی، آپ نے بہت زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا. جو آپ نے بتایا کہ یہاں پہ ان کی ان ہاؤس فیسلٹیز ہوتی ہیں، ریپیئرز، مینٹیننس، سارے کچھ. تو بالکل پہلا جو پوائنٹ آپ نے بتایا تھا کہ یہ مطلب جو باہر کے ملک ہے، دبئی یا جتنے بھی ممالک ہے ویسٹرن کنٹری، ان میں سے ان کا انفراسٹرکچر کاپی کر کے اور یا فالو کر کے پاکستان کے ایک مطابق ایک ایسی سوسائٹی بنائی گئی. جو یہ فیسلٹیز ہیں یہ جو کہ یہاں پہ نارملی ملتے ہیں، لیکن انہوں نے
वहाँ सोसाइटी के अंदर ही सारा कुछ किया है. But it's not like कि वो हर किसी के लिए है and you won't have the like you will just get it right away if you call for it, because that facilities, those maintenance crew are available specifically for this town. तो बहुत बहुत जबरदस्त पॉइंट है. अभी आप एक और पे आपको मैं पॉइंट यस डिस्कस करता चलूं जी कि एक अभी रिसेंटली एक क्लाइंट ने ये इशू मुझसे पूछा था ना, तो मुझे याद आया कि चलो ये भी मैं डिस्कस करता हूँ. वो भी ओवरसीज क्लाइंट है कि वो यही बात बता रहा था कि मैं इस्लामाबाद में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे मेरी जगह का इंतकाल हो जाता है मेरे नाम पे, और कल को कि ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे प्लॉट पे या मेरे घर पे कब्जा पड़ जाए, मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ और मेरे घर पे कोई कब्जा कर ले. तो मतलब इसी बात को लेके मैंने उस पर ये बात समझा दी ना कि अगर आप सोसाइटी के पीछे जाते हैं, बेरिया में आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं अपने लिए, तो कल को वो अगर या वो जो पीस ऑफ लैंड हो, कमर्शियल जो भी हो, अगर आप उसको रेंट आउट करते हैं तो सोसाइटी के अंदर आपको ऐसा सच कोई भी मसला देखने को नहीं मिलता. और अगर आप आरडीए की किसी जमीन पे पिंडी के अंदर या सीडीए के अंदर भी जगह ले लेते हैं और कल को आप किसी को टेक केयर करने के लिए नहीं देते और खुद भी नहीं होते, बाहर की कंट्री में चले जाते हैं, तो ऐसे सच ये इश्यूज हमने देखे हैं कि लोग आ जाते हैं आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा और हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि मेरी प्रॉपर्टी के साथ क्या हो रहा है. तो बेस्ट आपके पास यही हल है कि आप सोसाइटी के अंदर चले जाएं. इस तरह की रिप्यूटेड सोसाइटीज जो है वो आपकी प्रॉपर्टी ना तो किसी के नाम पे दे सकती है और ना ही वो कब्जा करने देती है आपके प्लॉट पे, क्योंकि सारा सिस्टम कंप्यूटराइज होता है, बायोमेट्रिकली आपको ट्रांसफर किया जाता है और जिसके नाम पे होता है तो ना तो उसका भाई कब्जा आके कर सकता है, ना उसका कोई दोस्त आ सकता है, ना ही कोई और बंदा आ सकता है, क्योंकि फुली वेल इक्विप्ड सोसाइटी है. ये मसले ये इसलिए नहीं करने देते कि पूरी सोसाइटी का नाम इससे बदनाम हो जाता है और कोई आगे कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये कोई पटवार खाने का और या कोई मतलब कचहरी का सिस्टम तो है नहीं जहाँ से आपको ट्रांसफर के मसलों का पता ना हो और आप एक चीज खरीद लें. ये तो जिसके नाम पे उसको आपने पैसे देने और आपने अपने नाम पे शिफ्ट करानी है और बात खत्म हो जाती है. तो इस वजह से मैं सोसाइटीज प्लस कॉर्पोरेट सोसाइटीज को ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि एक तो या आप सोसाइटीज में चले जाएं जो अच्छी सोसाइटीज हो, और या फिर कॉर्पोरेट सोसाइटीज जो सीडीए के अंडर, सीडीए के बायलॉज के अंडर भी सोसाइटीज है, जिस तरह ई11 सेक्टर है. ई11 सेक्टर असल में 5-6 सोसाइटीज का एक मजमुआ है और वो कॉर्पोरेट सोसाइटीज है. तो इस तरह की जो सोसाइटीज होती है तो उसको मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ, उनका पूरा जो डाटा है वो कंप्यूटराइज होता है. वहां पे आपके प्लॉट पे, फ्लैट पे या आपके घर पे कब्जा नहीं हो सकता. मतलब बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि कोई आके और आपके प्लॉट पे आके कब्जा करे. तो इन कंक्लूजन में ये इससे लेता हूँ कि जो कब्जा होता है या इंतकाल होता है, ये सारे कम्युनिटी की जो हेडक्वार्टर है उसी के साथ है. आप मतलब एग्जैक्टली, थर्ड बिल्कुल. पार्टी के साथ नहीं कर सकते. तो यू आर ऑलवेज सिक्योर एंड सेफ, बिकॉज अगर कोई आए, कोई जो भी कहे, तो दे हैव टू गो थ्रू द सोसाइटी, और सोसाइटी अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके नाम पे है, अनलेस आप खुद जाएं और आप खुद ट्रांसफर करें किसी के नाम पे, तो ये ट्रांसफर नहीं होंगे. देखिए अगर अब आपके कोई पीस ऑफ लैंड हो ना सिर्फ एरिया में, तो कोई और एरा गैरा बंदा आके उस पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता जब तक कि वो फुल डॉक्यूमेंटेशन क्लियर ना करे. फुल अगर आपने अथॉरिटी लेटर दिया हो उसकी वेरिफिकेशन ना करें तो कोई इवन कंस्ट्रक्शन एक एक इंड नहीं लगा सकता वहां पे. आप सीडीए में कर सकते हो, सीडीए में आप रावलपिंडी में अंदर जाके कुछ भी कर सकते हो. यहाँ भी नहीं पॉसिबल, पॉसिबिलिटी ही नहीं है यहाँ पे. मतलब इवन इफ यू आर डूइंग द कंस्ट्रक्शन, वो सारा मॉनिटर्ड होता है. यहाँ जितने मॉनिटर होता है. सारे जो एक्टिविटीज हैं सोसाइटी में, वो सारे मॉनिटर्ड हैं. तो दैट्स देखिए लाइक द पीस ऑफ माइंड फॉर एवरीवन. मॉनिटर की बात कर रहे हैं, अगर आपने कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर दी हो और आप बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हो, ये इवन के जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलती आप वहां पे साइड पे अपना कंटेनर ऑफिस भी नहीं लगा सकते जब तक आप आपने करोड़ों रुपए लगाए होते हैं, आपने जमीन भी ली होती है, आपको अप्रूवल लेनी होती है कि मैं कंटेनर यहाँ पे लगा दूं. तो आप इससे अंदाजा लगाए कि 10-15 करोड़ रुपया लोग लगा लेते हैं प्लॉट खरीदने के लिए, कमर्शियल प्लॉट खरीदने के लिए. वहां पे आपको प्रोजेक्ट की अप्रूवल में
اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، کیونکہ یہ فل ایک ڈاکومنٹڈ چیز ہے. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو برائب دینا ہوتا ہے یا کچھ اور، فل ایک طریقے سے آپ کو یہ ساری چیزیں الاؤ ہوتی ہے. یہ کوئی بھی بندہ آ کے مطلب طرح طرح کی گاڑیاں آ کے وہاں پہ کھڑی کر کے کنسٹرکشن شروع، یہ نہیں ہوتا. ایک پراپر ایک حساب سے پروجیکٹ چلتا ہے، اور اسی کے حساب سے یہ آپ کو الاؤڈ کرتے ہیں کہ اس طرح کرے تو اس طرح کرے. تھینک یو شجاعت بھائی. ابھی آپ آڈینس کو بتائیں کہ یہاں پہ جو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہے وہ کس ٹائپ کے ہیں، کیسے ہیں، مطلب میں کس ٹائپ کے انویسٹمنٹ کر سکتا ہوں؟ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز آپ کے پاس ملٹیپل ہیں. اگر آپ نے وتھ فیملی شفٹ ہونا ہے، آپ نے گھر لینا ہے، تو گھر لینے میں بھی آپ کے پاس 5 مرلے کے سائزز ہے. یہاں پہ آپ کے پاس 8 مرلہ، 10 مرلہ، پھر 1 کنال، 2 کنال کے سائزز آپ کے پاس اویلیبل ہیں گھر کے لیے. پلاٹ میں بھی اور تیار گھر میں بھی، فل فرنش گھر میں بھی مختلف سیکٹرز ہیں. پھر مختلف سیکٹرز کے مختلف پرائسز ہیں. اس میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہوئے تو آپ ہمیں مطلب اپنے بجٹ کے حساب سے ہم آپ کو کوٹ کر سکتے ہیں کہ کون سے سیکٹر میں آپ کا بجٹ لائک کرتا ہے. تو یہ تو ہو گئی گھروں کے اپرچونیٹیز. اس کے ساتھ ساتھ بجٹ اگر آپ کا پھر کم ہے اور اسمال فیملی ہے تو فلیٹس کی اویلیبلٹی بھی ہے. فلیٹس آلریڈی ریڈی میڈ فلیٹس بھی اویلیبل ہے فور سیل، اور قسطوں پہ بھی اویلیبل ہے. انسٹالمنٹس پہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں، 2-3 سال کے انسٹالمنٹ پلان پہ لینا چاہتے ہیں تو فلیٹس 1 بیڈ، 2 بیڈ، 3 بیڈ، 4 بیڈ فلیٹس بھی اویلیبل ہے، پلس پینٹ ہاؤسز بھی اویلیبل ہے. اور یہ تو رہائشی مطلب انویسٹر جو ہے ان کے لیے میں نے یہ بات بتا دی. اس کے ساتھ ساتھ اگر کمرشل پراپرٹی آپ نے بائی کرنی ہے رینٹل پرپز کے لیے، تو اس میں بھی ہم آپ کو گائیڈنس دیں گے کہ کون سے سیکٹر میں لینا چاہیے. اس میں اگر آپ نے یکمشت پیمنٹ کر کے آپ نے ایک دکان یا ایک آفس لینا ہے رینٹل پرپز کے لیے، یا اگر آپ نے لانگ ٹرم کے لیے لینا ہے، مطلب 2-3 سال کے پلان کے حساب سے لینا ہے، تو اس میں ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں نا کہ اس ایریا میں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، یا کون کون سے اپرچونیٹیز اچھے ہیں، کون سے بلڈرز اچھے ہیں جو آپ سے پیسے لے کے بعد میں یہ نہ ہو کہ آپ کو 5 سال بعد آپ کو پوزیشن دے سکیں. تو ہم پوری ایک گائیڈنس، پوری ایک کنسلٹنسی آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ کس ایریا میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کمرشل میں بھی. کیونکہ زیادہ تر لوگ کمرشل پراپرٹی اسی لیے بائی کرتے ہیں کہ کل کو وہ کچھ ریٹرن دے سکے آپ کو. تو ایسے لوگ ہم نے دیکھے نا کہ جو پراپرٹی تو بائی کر لیتے ہیں بغیر دیکھ کر، اور بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کر ڈالی جن کا ٹائم آج سے کوئی 10 سال بعد ہی آئے گی. تو ڈیڈ انویسٹمنٹ آپ کی ہم نہیں کرائیں گے. آپ کو ہم اچھا مشورہ دیں گے، بے شک آپ جن کے تھرو بھی پھر خریداری کریں، پر ہم آپ کو سنسیئر ایڈوائس دیں گے. تھینک یو شجاعت بھائی. ایک آڈینس کو میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو، کوئی کنسرن ہو، جو بھی ہو، آپ کمنٹ بھی مینشن کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ڈائریکٹ کالز کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، ہمارے ویب سائٹ پہ جا کے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اور ہماری چونکہ فرم جو ہے یہ پرائمریلی ریئل اسٹیٹ کنسلٹینسی ہے، تو ہم سارے جو ریلیونٹ پوائنٹس ہیں کیس بائی کیس آپ کو بتا سکتے ہیں. مطلب ہم تو ایک جنیرک پوائنٹ آف ویو سے سارا ایک اوور ویو سارے آڈینس کو دے دیا، لیکن ہر کسی کے اپنے جو انڈیویژول پرابلمز ہوتے ہیں، انڈیویژول سینار جو ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہم انڈیویژول آنسرز آپ کو دیں گے. تو پلیز آپ آپ کمنٹ کریں، جو بھی کویسچن ہو آپ میسج کریں ہمیں جو آپ کی کنسرن ہو، تو اینڈ وی ول ٹرائی آور بیسٹ ٹو آنسر اٹ. ابھی شجاعت بھائی ون لاسٹ تھنگ، آپ یہ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کی جو پروجیکٹ ہے، فیسلٹی، سب کچھ کی ایک کنکلوژن آڈینس کو دے دیں. دیکھیے سب ایک کنکلوژن اس کا یہی ہے کہ پورے پروجیکٹس کو دیکھتے ہوئے کہ ڈیولپ پروجیکٹ کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اس سے کوئی بیسٹ پروجیکٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا. پورے اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو حدود ہے نا، تو اس کو دیکھ کر ہی باقی پروجیکٹس مطلب سامنے آئے ہیں نا. تو اگر کوئی بھی بندہ یہاں پہ انویسٹ کرتا ہے تو آپ کے پیسے کہیں بھی مطلب ڈوبتے نہیں ہیں. اس سے اور بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کسی سوسائٹی میں جاتے ہیں اور آپ کو ایکسس پوائنٹ میں اچھا ملتا ہے، آپ کو وہاں کی کمیونٹی بھی ایلیٹ کلاس ملتی ہے، کیونکہ بحریہ میں عام بندہ تو رہتا نہیں ہے. تو اگر آپ کو کمیونٹی بھی اچھی ملتی ہے اور آپ کو انوائرمنٹ بھی اچھا ملتا ہے، تو اس سے اور بہتر آپ کو کیا چاہیے.
جو مطلب آدھے ریٹ سے بھی کم آپ کو مل جائے ایز کمپیئر ٹو CDA کے جو مہنگے سیکٹر ہے F10 F11 یا ایون E7 E8 وغیرہ. تو اس طرح کے سیکٹرز کے حساب سے اگر آپ کو وہی اس سے بھی زیادہ فیسلٹیز ایک اچھے کمیونٹی میں مل جائے تو آئی تھنک کہ یہ بیسٹ ہے. Thank you, Shujat Bhai, and thank you everyone for watching the video. Please like the video, share it with your friends and family کے مطلب سب کو اگر کسی کو انویسٹمنٹ کرنا ہو ان کو ایک آپشن مل جائے, انفارمیشن مل جائے, اور سبسکرائب کرے کیونکہ ہم اور جتنے بھی اسلام آباد اور راولپنڈی کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس پہ ہم بات کریں گے, ان کے اور ان ڈیپتھ اپرچونیٹیز سارے کچھ ڈسکس کریں گے. اور میں نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میں اس طرح کروں گا کہ پاکستان اور کینیڈا کی جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے وہ کمپیئر کروں گا. تو پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب کیونکہ وہ ویڈیو میں جلدی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سب کو تھینک یو کہتا ہوں فار واچنگ, اینڈ فرام مائی سائڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ اللہ حافظ. اللہ حافظ.